बेंगलुरु के महबूब साहब पाल्या, जिसे एमएस पाल्या कहते हैं, यहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ इजलास खवातीन के लिए मुनक्कद हुआ। 26 जून बरोज जुमेरात हुए इस इजलास में कसीर तादाद में खवातीन इस्लाम ने शिरकत की। वक्फ अमेंडमेंट बिल मंजूर नहीं, वक्फ तरमीमी कानून 2025 से मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों, कब्रस्तानों की जमीन को हड़पने की साजिश की जा रही है। इस काले कानून के खिलाफ तवील लड़ाई लड़ने की जरूरत है। खवातीन के इजलास से मारूफ आलिम दीन बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी का खिताब। एमएस पाल्या के एसके फंक्शन हॉल में हुए इस इजलास से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शोबे खवातीन की रुकन सलमा शरीफ, जामियतुस सालिहात की अफरोज जहां व दीगर खवातीन मुकर्ररीन ने खिताब किया। वक्फ तरमीमी कानून पर एतराज़ात और इस कानून से होने वाले असरात से खवातीन को आगाह किया। इस मौके पर फयाज शरीफ व दीगर ने भी खिताब किया। तमाम ने ये पैगाम दिया कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ शहर बेंगलुरु में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी जलसे होंगे। इन तमाम जलसों में मर्द व ख़वातीन कसीर तादाद में शिरकत करें। साथ ही 4 जुलाई बाद नमाज जुमा रियासत भर में इंसानी जंजीर एहतजाज ह्यूमन चैन प्रोटेस्ट किया जाएगा। मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि लोग ये न समझें कि इन एहतजाजों से क्या होगा, इन प्रोटेस्टों से क्या हासिल होगा, लेकिन जमहूरियत में हुकूक हासिल करने का तरीका, अपनी बात को मनवाने का तरीका पुरअमन एहतजाज है। एहतजाज ही वाहिद रास्ता है। लिहाजा मरकजी हुकूमत कानून जब तक वापस नहीं लेगी तब तक एहतजाज को जारी रखने का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया है। अकाबिर उलमाए कराम ने फैसला लिया है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर अमल करते हुए इन तमाम एहतजाजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सलमा शरीफ है और मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वुमेंस विंग के रुकन हूँ। आज एमएस पाल्या में मसरत का एक जोड़ हुआ। वहाँ पर वक्फ के इमलाक के बारे में औरतों को आगाह किया गया है। उसके जो ये काला बिल है उसके बारे में आगाह किया गया उन लोगों को। खवातीन क्या रोल अदा कर सकती हैं इस मामले में? ख़वातीन बहुत कुछ कर सकती हैं और कर भी रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन जुड़कर एकजुट होकर सब इंशाअल्लाह इस बिल के ख़िलाफ़ जमा होकर एहतजाज कर रही हैं इंशाअल्लाह और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। जैसा मौलाना ने भी यहाँ पर कहा कि लड़ाई जो है छोटी लड़ाई नहीं है, लंबी चलने वाली लड़ाई है, तो मर्द और ख़वातीन दोनों को भी आगे आने की ज़रूरत है। जी फरमाइए कैसे इस तहरीक को, क्योंकि इससे पहले कुदुस साहब में भी इजलास हुआ ख़वातीन का, इससे पहले कहाँ पर इजलास हुए? इससे पहले कुदुस साहब ईदगाह में जो इजलास हुआ था वहाँ पे भी और मस्तूरात ने भी बहुत अच्छा साथ दिया था और मर्दों का भी इजलास हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। इस मरतबा भी औरतें और मर्द हजरात मिलकर इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाजात करेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहे। क्यों एहतजाज क्यों होना चाहिए? इससे क्या फ़ायदा होगा? इसलिए है कि ये काला बिल हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि ये बिल अगर पास हो गया तो हमारे मसाजिद, हमारे ईदगाह, हमारे कब्रस्तान, हमारी दरगाहें सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे ईमान से ताल्लुक़ के हैं। ये हमारे और ये वक्फ की जायदाद जो है हमारी शनाख्त है, तो ये सब चीज़ें हमसे छीन ली जाएंगी, ये इसमें मुदाखलत हो जाएगी दूसरों की। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम ये कोई हमारे शरीयत के मामले में मुदाखलत ना करे, हमको हमारे शरीयत के मुताबिक चलने की पूरी इजाज़त दी जाए। ख़वातीन को भी वाकिफ़ रहना ज़रूरी है इस कानून में। जी बहुत क्या क्या
تبدیلیاں لائی گئی ہیں وقف کے قانون میں؟ جی جی، واقف خواتین کو بھی واقف رہنا بہت ضروری ہے، اسی لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ عورتوں کو بھی اس کے بارے میں بیداری دی جائے، اطلاع دی جائے کہ کیا کیا قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، تو اسی لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آخر میں کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو علماء کرام ہر وقت اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس بل کو کسی طرح بھی رد کیا جائے، اس کو پاس نہ ہونے دیا جائے، تو اس کے لیے میں تمام عورتوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ عورتیں اور تمام مرد حضرات پورا ساتھ دیں ہمارا انشاءاللہ، اور جو پروگرام ہونے والا ہے قدس صاحب عیدگاہ میں عورتوں کا اور پھر مردوں کا، تو وہاں پر پوری حاضری دیں، پورے سب لوگ مل کر شامل ہوں اس میں اور اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ جی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام افروز جہاں ہے، میں جامعۃ الصالحات سے ہوں، فارغہ ہوں، اور آج جو وقف بچاؤ دستور بچاؤ اس اجلاس کے منعقد کرنے کا اصل مقصد جو تھا وہ خواتین کو باخبر کرنا، شرعی تحفظ کے لحاظ سے ان کی جو حقوق ہیں، مسلمانوں کے جو حقوق ہیں، اس وقف کی املاک کی تحفظ کے بارے میں جو وقف امینڈمنٹ 2025 جو بل پاس ہوا ہے، اس کے تحت مسلمانوں کے کیا رائٹس بنتے ہیں اور اس میں کیا ہمارے تحفظات کو ضائع کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں باخبر کرنے کے لیے اس اجلاس کو منعقد کیا گیا تھا کہ وقف کی جو املاک ہیں یہ مکمل اللہ کی رضا کے لیے وقف کیے جاتے ہیں، جس پر مسلمانوں کا برابر حق ہونا چاہیے۔ اور خواتین کا جو ہے، چونکہ ہسٹری اگر اٹھا کر دیکھیں گے تاریخ کے اندر، تو مسلمان عورتوں نے بہت ہی زیادہ اپنا جو ہے ساتھ دیا ہے، ہر معاملے میں انقلابات برپا کیے ہیں۔ ہم اس اجلاس کو، اس وقف تحفظ کے قانون کے جو اجلاس ہیں، اسے بڑے ہی پرامن طریقے سے، بغیر کسی غیر شرعی معاملات کو پیش کرتے ہوئے یا بے ادبی کے بغیر، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس اجلاس کو منعقد کرتے ہیں۔ اور عورتوں سے ہماری درخواست یہ ہے کہ جس طرح اسلامی شریعت کے تحفظ کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا، ایسی بے شمار امہات المومنین اور صحابیات کا جو ہے تذکرہ اسلامی تاریخ میں ملتا ہے، ویسے ہی جنون اور ویسے ہی جذبے کو لے کر، ایسے ہی شریعت کی فکروں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے زیادہ مجمع کے ساتھ ہم آئیں گے اور حکومت کو یہ بتائیں گے کہ شریعت کے تحفظ کے بارے میں، شریعت کی حفاظت کے معاملے میں ہم عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ شامل ہیں، اور کسی طرح کی جو ہے حق تلفی ہم مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ تو حکومت سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ وہ ہمارے حقوق کو پامال نہ کریں اور ہمارے حقوق کے تحفظات کے لیے نظر ثانی کریں۔ شکریہ۔ آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے عنوان پر، اس کے پلیٹ فارم پر وقت بچاؤ دستور بچاؤ، وقت بچاؤ دستور بچاؤ، وقت بچاؤ دستور بچاؤ، یہ آپ کی زبانوں پر اشارہ آ جائے۔ 28 پارہ پڑھیے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ کوئی مسئلہ تھا، اللہ رب الجلال نے یہ دین ہمارے لیے اپنے محبوب نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ جس دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں یہ دین مکمل دین ہے، کامل دین ہے۔ اب اس دین میں داخل ہونے کے بعد چاہے ماں باپ کے پیٹ سے ہوں یا اللہ نے درمیان میں توفیق بخشی تو اس وقت ہم اس دین میں داخل ہوئے، جب بھی یقین مانیے کہ کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور ایسے ہی اگر اللہ نے رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا
تو ہم کو روزے رکھنا ہے، اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ و حج کو ادا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جس سے بچنے کی بھی ضرورت ہے اور کچھ کے کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہماری خواتین تجارت کرنا چاہیں ان کے لیے تجارت کرنے کی گنجائش ہے، بالکل حیا، پاک دامنی اور پردے کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اگر تجارت کرنا چاہیں تو ان کے لیے تجارت کی بالکل اجازت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی جو سب سے بڑی بیوی تھی زوجہ تھی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس وقت مکے کی بہت ہی کامیاب ترین تاجرہ تھی اور انہوں نے خوب جم کر تجارت کی۔ آج ماشاءاللہ جب میں شہر کے مختلف علاقوں میں کارگزاریاں معلوم کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری غریب خواتین بھی مختلف طریقے سے ماشاءاللہ تجارت کرتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں، اس وقت جبکہ ان کے شوہر یا ان کے باپ یا ان کے بھائیوں میں سے کوئی بھی کمانے والا نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں یہی خواتین گزر کر ماشاءاللہ اپنے لیے حلال رزق کا انتظام کرتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ میسور روڈ میں مومن پورہ جو گوری پاٹے کے قریب ہے، بہت تنگ گلیوں میں گزرتا ہوا دیکھا تو ماشاءاللہ ہماری بعض خواتین صبح کا وقت تھا، خودوں سے بنا کے سب کو دے رہے تھے، تو پتہ چلا معلوم ہوا کہ یہ روزانہ تقریباً 1000 روپے ہمارے ہی مسلم بھائیوں کے پاس سے قرض میں لے کے مال اٹھا کے یہ تجارت کر کے اپنے گھر والوں کا گزر بسر کر رہی ہیں، اور ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، نہ بیٹا ہے نہ کوئی بھائی ہے۔ اب گھر کو چلانے کے لیے یہ بالکل برقع پہن کے اور چہرے پہ نقاب ڈال کے یہ اپنے لیے حلال رزق کا اپنے گھر کے پاس ہی انتظام کی ہے۔ تو اسلام ان چیزوں میں بھی آپ کو روکتا نہیں، اور ایسے ہی اگر ہماری بیٹیاں تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو اس وقت پر بھی ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی نہایت بزرگ دوست علی جناب فیاض شریف صاحب اس سلسلے میں بہترین مثال قائم کیے ہیں۔ میں بھی ان کے اسکول کے ایک فنکشن میں جب گیا تو دیکھا کہ ہر طرف برقع ہی برقع نظر آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ سارا پورا میدان ہماری ماؤں سے، بہنوں سے بھرا ہوا ہے، بیٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ 1000 سے زیادہ ماشاءاللہ بلکہ 2500 کے قریب بچیاں یہاں تعلیم پاتی ہیں، اور ان کی مائیں اور ان کی بہنیں اور ان کی ماشاءاللہ دوست یہاں اس وقت حاضر ہوئی ہیں۔ تو ایک عجیب سا منظر تھا کہ ہماری بیٹیاں حجاب میں رہ کر تعلیم پا رہی ہیں۔ تو اسی طرح بہت ساری وہ چیزیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت ہمارے ملک پر آ پڑی ہیں، جس میں سے ایک چیز ہے ریزرویشن۔ تو جو ریزرویشن مسلمانوں کو ملتا ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اگر ہم اپنے مال کے اعتبار سے، اپنی تجارت کے اعتبار سے ہم کمزور ہوں تو ایسی صورت میں حکومت کی جانب سے ایک ریزرویشن دیا جاتا ہے، وہ ہے P2، اور اسی طرح A1 کا ریزرویشن ہے اور B1 کا ریزرویشن ہے، جس کے ذریعے جو بالکل کمزور ہیں اور کم درجے کے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اس ریزرویشن کے ذریعے آگے بڑھنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ اب چونکہ یہاں 4% جو دیا جا رہا تھا تو ہمارے اکابرین علماء نے اور ہمارے سیاسی قائدین نے ہمارے ملک میں اس ریاست کے وزیر اعلیٰ سدرامیا صاحب سے گزارش کی ہے کہ 4% کافی نہیں ہوگا، 13% ملنا چاہیے یا کم از کم 10% ملنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں جو اس کے لیے ایک ٹیم مقرر کی گئی تھی انہوں نے 8% کا مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لیے کم از کم اب فی الحال اس وقت 8% ملنا چاہیے۔ تو اس بارے میں بھی غور و فکر کیا گیا اور گزارش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ بعض مسلم علاقوں میں غیر مسلم جو بالکل فسطائی طاقت کے حامل ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نفرت اپنے دلوں میں پالتے ہیں،
اور مسلمانوں کو ورغلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو جذبے میں لانا چاہتے ہیں، تو وہاں ایسے لوگ خود سے پہنچ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے یہ پوری جماعت نے مطالبہ کیا کہ یہاں قانون کو بالکل باقی رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ ہے، اب یہ لوگ یہاں پولیس کا کام کرنا شروع کر دیں تو پھر پولیس کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو اس وجہ سے پولیس کو پولیس کا کام کرنے دیں۔ یہ بے ترکے لوگ جو بالکل غلط قسم کے لوگ یہ اپنے ہاتھ میں قانون لے کر پولیس کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کو بھی روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں ہمارے اس ملک میں سینٹرل حکومت کی جانب سے وقف کے سلسلے میں 2025 میں ایک نئی بل بلکہ ایک نیا قانون انہوں نے پاس کر دیا۔ جو پہلے بل ہوتی ہے جب وہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور اس پر صدر ہند کا دستخط ہو جاتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے، تو اب یہاں وقف کے سلسلے میں انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا، بنا دیا۔ قانون کے بنانے سے پہلے ہماری مسلم بہنیں بھی، ہماری مسلم بیٹیاں بھی اور ہماری مسلم مائیں بھی اور اسی طرح مرد میں باپ بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، دوست بھی، سبوں نے مل کر ای میل کیا تھا کہ اس قانون میں بہت ساری خامیاں ہیں، اس میں وقف کی حفاظت کے سلسلے میں چیزیں نہیں ہیں بلکہ وقف کو ختم کرنے کی شقیں موجود ہیں، اس وجہ سے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ جو پہلے سے ہے قانون بنا ہوا ہے، 1990 پر 5 میں ہوا، پھر 2013 میں ہوا، تو یہ قانون ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اور اگر مضبوط کرنے کے لیے آپ اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور یہ کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے ملک کے اکابرین ہیں، آپ ان کو بلائیں اور ان سے مشورہ کریں۔ اس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابرین ہیں، جمعیت العلماء بھی آل انڈیا میں ہے، جماعت اسلامی بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ہے، جماعت اہل حدیث بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ہے، اور تبلیغی جماعت بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ہے، اور اسی طرح ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے تمام اکابرین ان کے طول و عرض سے ہمارے اس ماشاءاللہ آل انڈیا مسلم بورڈ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم میں داخل ہیں۔ تو سبوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ایکسپرٹس کو بلائیں، ان کے ذریعے سے آپ باتوں میں تقسیم کریں اور جو چیزیں لانا چاہتے ہیں ان کو یقین دلائیں کہ اس سے وقف اور مضبوط ہوگا نہ کہ کمزور ہوگا۔ اگر یہ باتیں ہوں تو ہم کو تسلیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب اس کے کہنے کے باوجود انہوں نے جو بل لایا مقصد یہ تھا کہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں اس کو ختم کر دیا جائے اور وقف کی جو جائیدادیں ہیں اس کو کمزور کر دیا جائے، اس وجہ سے انہوں نے بل لایا۔ تو ہماری باتوں کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس بل کو دونوں ہاؤسز کے اندر یعنی راجیہ سبھا میں بھی اور لوک سبھا میں بھی پاس کر کے صدر ہند کا دستخط کروا کے قانون بنا دیا۔ اب ایسی صورت میں ہمارے لیے دو راستے نکلتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم قانونی راستے کو اپنائیں اور کورٹ میں جا کر اپنی بات کو رکھیں کہ یہ قانون ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اور اس حق کو ہمارے لیے دستور ہند نے ہمارے لیے عطا کیا تھا۔ تو اب دستور ہند نے جو ہمارے لیے حق عطا کیا تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے سپریم کورٹ میں عرضیاں داخل کی، جس میں 72 کے قریب احباب نے عرضیاں داخل کی ہیں، اس میں سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی ہے، جمعیت العلماء بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، اور انفرادی طور پر بھی اپنی اپنی عرضیاں سپریم کورٹ میں داخل کی۔ اس میں سے میں بھی ایک ناچیز ہوں کہ میں بھی اپنے نام سے بنگلور سے اور کرناٹک کی جانب سے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کے مشورے پر سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کیے ہیں۔ اب یہاں سپریم کورٹ میں 3 چیزوں کے سلسلے میں سنوائی پہلے مقدم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ چیزوں میں ہم سنوائی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے، چونکہ ارجنسی جسے کہتے ہیں، ایمرجنسی جسے کہتے ہیں، وہ 3 چیزوں کے سلسلے میں تھی۔ یہ ہے وقف یوزر۔ وقف یوزر کا مطلب کیا ہے؟ وقف یوزر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مسلمانوں کے استعمال میں ہے
وہ چیز وہ ہمیشہ کے لیے وقف رہے گی، یہ مطلب سمجھا جاتا ہے۔ تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جیسے دلی کے اندر ایک پارک ہے، اس پارک میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہمارے یہاں بھی مساجد کے اطراف اور اناف میں جو فٹ پاتھ رہتا ہے یا راستہ رہتا ہے اس پہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب ہر مرتبہ نماز پڑھتے پڑھتے لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ یہ جائیداد بھی ہماری ہی جائیداد ہے، تو اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے استعمال میں ہے، مسلمان یہاں جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں یا دوسری نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی مسلمانوں کی جائیداد سمجھ لی جائے گی، مسلمان اسے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس طرح کا ایک جھوٹا پروپیگنڈا غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ دیکھیے کہ یہ نماز پڑھ کے اپنی جائیداد سمجھ بیٹھیں گے، تو یہ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے کہ وقف گزر کا مطلب یہ ہے کہ 500 سال پہلے 800 سال پہلے ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے قبرستان کے لیے ایک جگہ دی، عیدگاہ کے لیے ایک جگہ دی، مسجد کے لیے ایک جگہ دی۔ اس زمانے میں سب رجسٹر نہیں تھا، یہ کہ کاغذاتی دستاویز بنانے کے لیے وہاں کوئی لاہ عمل نہیں تھا، یہ تو سب رجسٹر کا سلسلہ اب آیا ہے۔ اور اسی طرح اور دوسری چیزیں اس وقت آئی ہیں، اس وقت تو زبان کی بڑی عزت تھی، اگر کسی راجہ نے کہہ دیا یا کسی مسلمان جو حاکم گزرے ہیں انہوں نے کہہ دیا یہ جگہ پوری آپ کے لیے قبرستان کے لیے ہوگی، ان کی زبان کافی ہوگی، اور وہاں کوئی نہ تو اپنا قبضہ کر سکتا تھا نہ وہ اپنی ملکیت میں لے سکتا تھا۔ اور کسی نے کہہ دیا کہ یہ جگہ مسجد کے لیے ہے، 50 ایکڑ ہے، 500 ایکڑ ہے۔ اس وقت لوگوں کی بھی اتنی زیادہ آواجہی نہیں تھی، لوگوں کی کمی تھی، تو اب زبان پہ کوئی مسئلہ چلتا تھا۔ اب 700 سال سے یہ قبرستان چلا آ رہا ہے، اب یہاں یہ قانون بنایا گیا کہ اگر کسی جگہ میں لیٹیگیشن پڑ گیا، لوگوں نے جا کے وہاں اپنی درخواست دے دی کہ یہ وقف بورڈ کی جگہ نہیں ہے، ان کے پاس دستاویز نہیں ہے، دستاویز چیک کریں، تو اب وہ مقدمہ ڈی سی کے پاس چلا گیا، ڈپٹی کمشنر جو ہر علاقے کے لیے رہتا ہے وہاں یہ مقدمہ چلا گیا۔ اب مقدمہ جب چلا گیا تو حکومت نے یہ جو نیا قانون بنایا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات لکھ دیا کہ جب تک اس پر کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس زمین کو حکومت کی ملکیت سمجھی جائے گی، حکومت کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ تو اب یہاں سوال یہ ہوا کہ 700 سال سے 1000 سال سے یہ قبرستان ماشاءاللہ ہم اپنے میتوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو جب وہ انتقال کر جائے وہاں دفن کرتے آ رہے ہیں۔ اب یہاں کسی غیر مسلم بھائی نے ڈی سی کے پاس لے جا کر ایک چٹھی دے دیا، ایک گزارش کر دیا کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، اس کی جانچ کی جائے، اس کے پیپروں کی پڑتال کیا جائے، اس کے بعد آپ فیصلہ لیں۔ تو اب جیسے ہی یہ درخواست آئے گی اور ڈی سی کے پاس یہ مقدمہ چلا گیا تو یہ لیٹیگیشن میں آ گئی، یہ ان کا کہنا ہے۔ جب لیٹیگیشن میں آ گئی تو یہ اب حکومت کی زمین کہلائے گی جب تک کہ فیصلہ نہ ہو۔ اب ہمارا ایک بھائی انتقال کر گیا، اب ہم جنازہ رکھ کر قبرستان میں جائیں، یہ فرقہ پرست لوگ آگے سامنے کھڑ جائیں، جیسا کہ اب گاڑیوں کے سلسلے میں یہی ہم پولیس بھی بن جاتے ہیں اور یہی لوٹ کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آ کر اگر کھڑ جائیں اور شرارت کرنا شروع کر دیں کہ یہاں لیٹیگیشن کی والی زمین ہے، اب تمہاری میت کو یہاں اس قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے، تو اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ صرف یہ قبرستان میں نہیں ملک کے کئی قبرستانوں میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک مسجد ہزاروں سال سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، اب وہاں وقف بورڈ کے اندر گزٹ میں ہے، گزٹ میں اتنے ایکڑ یا اتنے اسکوائر فیٹ یا اتنے اس وقت کا جو بھی اس میں رقبہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ تو وقف بورڈ کی گزٹ کو پہلے ڈاکومنٹ مانا جاتا تھا، لیکن یہ بل پاس ہونے کے بعد، یہ قانون بن جانے کے بعد گزٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب وہاں مستقل کھاتا ہونا چاہیے، وہاں کہاں سے پیپرز آئے ہیں اس کی تفصیلات ہونا چاہیے،
اور اس کے بعد سارے پیپر مکمل ہوں تو جب جا کے ڈی سی صاحب فیصلہ سنائیں گے کہ جی ہاں یہ مسلمانوں کی جائے گا۔ اب ہماری ریاست میں بھی اور ملک کی بہت ساری ریاستوں میں خاص طور پر دیہاتوں میں جو قبرستان ہے، عیدگاہ ہے، ہمارے بزرگوں کے جو مقبرے ہیں اور اسی طرح درگاہیں ہیں، اسی طرح خانقاہیں ہیں، اب وہاں ان کے پاس کوئی منظم پیپرز ہو کہ ان کے پاس سے خریدا گیا، وہ ان کے پاس سے خریدا گیا، اس کی مدر ڈیڈ یہ ہے اور اس کا کھاتہ یہ ہے اور اس کا ٹیکس یہ ہے، وہاں کوئی پیپر نہیں ہے۔ جب پیپر نہیں ہے تو اب یہ لیجیسلیشن میں ڈال کر اس مسجد کو بھی اور اس قبرستان کو بھی اب یہاں لٹکا کے چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے ہمارے ملک کے اکابر علماء نے امت میں یہ احساس پیدا کروایا کہ یہ جو قانون بنا ہوا ہے وقت میں اگر گزٹ میں آ گیا تو کافی سمجھا جانا چاہیے تھا، لیکن گزٹ کا یہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ساری پراپرٹیاں چاہے مسجد کی شکل میں ہو، چاہے عیدگاہ کی شکل میں ہو، چاہے قبرستان کی شکل میں ہو، یہ پریشانی میں پڑ جائیں گی، مسلمان روڈ پہ آ جائیں گے۔ اس وجہ سے اب کہا گیا کہ وہاں اس وقت رونے کے بجائے، اس وقت پریشان ہونے کے بجائے جو قانون اب بنا ہوا ہے اس کے لیے آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہو، دستور نے آپ کو یہ حق دیا ہے، تو اس وجہ سے آپ چلے آئیں اور اپنی آواز بلند کریں۔ ماشاءاللہ حیدرآباد میں دارالسلام ایک بڑا میدان ہے، وہاں لاکھوں توحید فرزندان توحید اور مسلمان غیر مسلم بھائی سبوں نے مل کر اس بل کے خلاف آواز بلند کیا۔ اور اسی طرح وہاں بنگال میں جو ممتا بنرجی صاحبہ یہ کون ہے، تو وہاں بھی ایک بڑے پیمانے پہ جلسہ ہوا، کچھ شریر لوگ، کچھ شرپسند لوگ وہاں مسلمانوں کی اتحاد کو ختم کرنے کے لیے، کوٹ ڈالنے کے لیے تھوڑی بہت سازش کر کے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوا، اور ایسے ہی بمبئی میں ہو رہا ہے، اور ایسے ہی گجرات احمد آباد میں ہو رہا ہے، کیرلا میں ہو رہا ہے، اور ہماری ریاست میں گلبرگہ میں بہت بڑا پروگرام ہوا۔ کولار میں تقریباً 25-30 ہزار کے قریب وہاں کے احباب جمع ہوئے اور وہاں یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی گئی۔ تو اس میں ہمارے بزرگوں نے 2 عنوان رکھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وقت بھی بچانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دستور بھی بچانا ہے۔ اگر ہم دستور بچائیں گے تو وقت بچے گا، وقت بچائیں گے تو دستور بچے گا، دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم کا رشتہ رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یا تو آپ احتجاج کریں پرامن طریقے سے مختلف میدانوں میں، یہ ہے کہ اب یہاں ہیومن چین کے ذریعے سے بھی احتجاج کا ہوتا ہے، اور اسی طرح ٹویٹ کے ذریعے سے بھی احتجاج درج کروایا جاتا ہے۔ اب یہ جب ٹویٹ کروایا گیا بورڈ کے ذریعے سے، ہمارے جو اس میں ماہر لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ 14 کروڑ لوگوں نے ٹویٹ میں حصہ لیا اور کہا کہ جو قانون آپ بنائے ہیں وقت کے سلسلے میں، یہ قانون وقت کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ وقت کو ختم کرنے کے لیے ہے، اس وجہ سے تمہارے اس کالے قانون کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ٹویٹ ماشاءاللہ کر کے ہندو مسلمان سبوں نے حکومت کو باور کرایا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا قانون وقت کے فائدے کے لیے نہیں ہے، وقت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ اس لیے جو پہلے جو قانون بنا ہوا ہے 2013 میں اسی کو نافذ کیا جائے، 1995 میں اس کو مضبوط کیا گیا تھا، اور پھر تھوڑی سی ترمیمات 2013 میں کی گئی، تو بس وہی قانون رکھے، اب مزید اس طرح کی ترمیم کر کے کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ ٹویٹ کے ذریعے سے جو تحریک کی شروع کی گئی، احتجاج درج کروایا گیا، پورے ملک میں نہیں پورے عالم سے ان کے لیے ٹویٹ آئے تھے، صرف ہندوستان سے نہیں،
हमारे यूएई से भी ट्वीट किया गया था और इसी तरह यूके से भी ट्वीट किया गया था, यूएस से भी ट्वीट किया गया था, अफ्रीका के मुल्कों से भी ट्वीट करके बताया था कि हिंदुस्तान में ये जो तुम्हारा कानून बन रहा है, ये जो बना हुआ है, ये बिल्कुल वक्फ को बर्बाद कर देने वाला कानून है, इसको वापस लेना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए। तो अब ये ट्वीट के जरिए से एक अपनी तहरीक चलाई गई। इसी तरह बत्ती गुल के जरिए से क्या है कि सब अपने अपने घरों को काला बनाने और ये उनको बावर कराए जैसा हमारे घर में अंधेरा आ गया है। अगर आप ये वक्फ का कानून नाफिज करोगे, सारी वक्फ की आबादियों में तारीकी छा जाएगी, पूरी जगह जो वक्फ की है वहाँ अल्लाह अकबर काला पड़ जाएगा। तो इस वजह से ये वक्फ का कानून सही नहीं है, तो इस वजह से वापस लेना चाहिए। ये बत्ती गुल तहरीक के जरिए से भी लोगों में अवेयरनेस पैदा किया गया और हुकूमत को बताया गया कि हम सड़कों पे आके बसों को तोड़ना या दुकानों को जलाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। अगर कोई चीज हमको पसंद ना आए तो पुरअमन तरीके से उसको रिजेक्ट करने का हक हमको ये दस्तूर ने दिया है, उसी को हम इख्तियार करते हुए हम ये करना चाहते हैं कि आप अहबाब इसको वापस ले लें। तो ये दूसरी तहरीक थी। और तीसरी तारीख ये है कि आप ह्यूमन चेन बनाएं। ह्यूमन चेन का मतलब ये है कि एक इंसान दूसरे इंसान के हाथ में अपना हाथ देकर चेन की तरह एक बना के एहतिजाज करे। तो ये भी इस मर्तबा 4 तारीख को हमारी इस रियासत में, जुलाई की 4 तारीख को पूरी रियासत में तमाम मस्जिदों के सामने अपने अपने तौर पर 15 मिनट के लिए ह्यूमन चेन बनाकर अपने अपने वीडियोस बना के फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में और इसी तरह सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं वहां आप उसे शेयर करें अपने इलाके में। तो यहाँ मर्द अहबाब के लिए तो ये बताया गया कि आप अहबाब यहाँ माशाअल्लाह इस काम को अंजाम दें। तो उम्मीद है कि 4 तारीख को पूरी रियासत में ये पूरे जज्बे के साथ ह्यूमन चेन को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। मालेगांव में जब हमारे खवातीन से कहा गया कि आप समंदर की लहरों की तरह रास्ते पे निकल आए और हुकूमत को बावर कराए कि खवातीन भी तुम्हारे इस काले कानून को कबूल नहीं करेंगे और ये इसको रिजेक्ट करने में जैसे मर्द अहबाब पेश हैं तो खवातीन भी इंशाअल्लाह खड़ी रहेंगी। चलकर धूप में उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया था। वहां भी तकरीबन 1 लाख से ज्यादा खवातीन का मजमा रास्तों में जमा होके हुकूमत को बावर कराया था कि तुम्हारे इस कानून को हम कबूल नहीं करते, इसे रिजेक्ट करते हैं। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि इस कानून को आप वापस लें। ये वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, वक्फ को मजबूत करने के लिए नहीं है, वक्फ को खत्म करने के लिए है, वक्फ को कमजोर करने के लिए है। इस वजह से इस काले कानून को आप वापस लें। और दूसरी जगहों में भी जहां कोलार है और इसी तरह शिमोगा है और इसी तरह मंगलूर है और ऐसे ही दूसरे इलाकों में भी माशाअल्लाह खवातीन ने अपने आप को साबित करके दिखाया। जहां मर्द आहिनी तलवार की तरह खड़े हुए हैं और धूप भी नहीं देखा, बारिश भी नहीं देखा। अभी रांची में प्रोग्राम हुआ, हजरत मौलाना फजलुर रहीम साहब मुजद्दिदी दामत बरकातुहू जो आज इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि लोग अपने हाथों में छाता छतरी लेकर आए थे और सुबह से लेके माशाअल्लाह असर तक बारिश होता रहा। उसके बाद बारिश रुकी तो लोग अपने हाथों में खड़े होकर यहाँ पूरे बुजुर्गों को सुना और ये बता दिया कि अगर खड़े होकर भी इस कानून को वापस कराने के लिए हम अपने आप को पेश करने का वक्त आ जाए तो वहां खड़े होकर ही हम अपने आप को पेश करेंगे। और 29 तारीख को इंशाअल्लाह पटना में तकरीबन 10 लाख लोग जमा होने का वहाँ गांधी मैदान है। उस गांधी मैदान के अंदर
10 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہو کر اس قانون کے واپس لینے کے سلسلے میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور ہماری ریاست بنگلور میں بھی 19 تاریخ کو جو جولائی ہے اس دن طے کیا گیا تھا کہ پیلس گراؤنڈ کا جو میدان ہے، ابھی ہم 2-4 دن پہلے پوری ٹیم مل کر وہاں معائنے کے لیے پہنچی تھی تاکہ پہلے دیکھیں انتظامات کرنے کے سلسلے میں. تو اس دوران ہمارے منسٹر وزٹ ضمیر احمد خان صاحب نے محکمہ موسمیات سے ربط کر کے وہاں پورے تفصیلات حاصل کیے. یہ 18، 19 یا 20 یا 17 تاریخ میں بارش کا کیا اندیشہ ہے. تو اس وقت وہاں سے خبر یہ آئی کہ زیادہ بارش ہونے کا امکان ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تحریک کے اندر ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بڑا جلسہ کریں جا کے گھر میں سو جائے. تحریک کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلسل کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. تو اسے ذرا آگے کر دیں. اگست کے مہینے میں تو زیادہ مناسب ہوگا. آج حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کے پاس ہمارے فیاض شریف صاحب اور دوسرے اکابر علماء جس میں مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہ اور جماعت اسلامی کے ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی صاحب اور دوسری ہماری جو جمعیت ہے مولانا عبدالرحیم رشیدی صاحب، اہل حدیث کے حضرت مولانا اعجاز صاحب ندوی اور ملی کونسل کے سلیمان خان صاحب اور ایسے ہی حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب، سبوں نے مل کر اور بھی دوسرے جو علماء ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا کہ چونکہ بارش ہو جائے تو ہمارا پروگرام اتنا بڑا کرنے کی ہم نے سوچی ہے اور تدبیریں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہیں لوگوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو جائے آنے میں جانے میں. تو اس پروگرام کو ہم ذرا آگے کر دیتے ہیں. تو بعد میں ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین سے مشورہ کرنے کے بعد طے کیا جائے گا کہ یہ کن تاریخوں میں ہونا چاہیے. تو اس طرح ان کے مشورہ ملنے کے بعد ہم اس کی ایک حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے. تو اس سے 2 دن قبل یا 3 دن قبل یا 1 ہفتہ ہمارے اکابرین سے مشورہ کرنے کے بعد خواتین کا بھی ایک بڑا اجلاس انشاءاللہ قادریہ میں کرنے کا ارادہ ہے. وہاں ہمارے گاؤں میں 1 لاکھ کے قریب خواتین جمع ہو کے یہاں سے لے کے وہاں تک جو ڈرون کیمرے کے ذریعے سے ریکارڈ کر کے انہوں نے مجھے ویڈیوز روانہ کیا تھا. اللہ ہدایت خیر دے. حضرت مولانا عبید محفوظ رحمانی صاحب دعوت برکاتہ کو جمع سال عالم دین ہے اور سیکریٹری ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے. انہوں نے بتایا کہ تھاٹے مارتا ہوا ہمارے ماؤں کا بہنوں کا سمندر ماشاءاللہ ہم بھی امید نہیں کیے تھے کہ ہماری مائیں اتنی جذبے سے آئیں گے اور اپنے جذبے کے ذریعے وقت کی حفاظت کے لیے جہاں مرد کھڑے ہوں گے وہاں ہماری یہ مائیں بھی کھڑی ہوں گی. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا لیکن جب اعلان کیا گیا تو جہاں تک دیکھا جائے کوئی مرد نظر نہیں آ رہا ہے، بس ہماری خاتون ہی خاتون، ہماری مائیں ہی مائیں، ہماری بیٹیاں ہی بیٹیاں برقعے کے ساتھ باحجاب رہ کر ماشاءاللہ اس کالے قانون کو واپس لینے کے سلسلے میں احتجاج درج کروایا تھا. چونکہ بنگلور بھی ایک بڑا شہر ہے اور یہاں بھی لاکھوں ہماری بہنیں رہتی ہیں، بیٹیاں رہتی ہیں. تو آپ بھی اپنا یہ کام سمجھ کر اس کے لیے ضرور گاڑیوں میں آئیں، 2 ویلرز میں آئیں یا کاروں میں آئیں. اگر نہیں ہے تو آپ کہیں انشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب بسس کا بھی انتظام کریں گے. اس کا اثر حیوان پر ہے. تو میرے بہت ہی زیادہ قابل قدر خواتین آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان فکروں پر اڑے. آج اگر فکر نہ ہو تو آپ نہیں آتے ادھر. ماشاءاللہ آپ آ کر ایک اعلان کر دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. بڑی تسلی ہوئی. سووں کے عورتیں ابھی بھی آنے کر ہے. شادی مال پورا پیک ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ہے ایمان. یہ تحریک کو چلاتے رہیں گے. یہ تحریک کب تک چلے گی؟ جب تک چلے گی تب تک حکومت یا کوئی یہ بل کو واپس نہیں لے گی تب تک ہم تحریک میں شامل ہوں گے. تب تک ہم تحریک کو چلاتے رہیں گے. یہ ہمارے عزائم ہونا چاہیے. آپ کی بڑی طاقت ہے. آپ کی شخصیت ایسی ہے آپ مردوں کو کھڑا کر سکتے ہیں. مردوں کو یہ کہا یہ بات بولنا کہ جاؤ میدان میں اترو، ہمارے ایمان کی حفاظت کرو، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرو، ہمارے قبرستان عیدگاہ مساجد کی حفاظت کرو. اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو ہمیں دنیا میں جی کر فائدہ کیا؟
ایسے چیزوں سے ابھار کر مردوں کو آپ کو ضرورت ہے بھیجنے کی، اور خود کو بھی کھڑا کرنا ہے. جب بھی آواز آئے گی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی، جب بھی پکار ہوگی، اب تو جلسے میں آئے ہیں آپ ایک تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے، آئندہ جب آپ کو پکار آئے گی تب بھی آپ تحریک میں نکلیں گے، راستے میں نکلیں گے، میدان میں جمع ہوں گے. انشاءاللہ وہ تاریخیں طے ہوگی. محمد صاحب پالیہ پورا اس دن بند ہونا چاہیے، سارا محمد صاحب پالیہ ویران ہو جانا، مرد بھی آ جانا، عورتیں بھی آ جانا. یہاں کے لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا کہ سارا گاؤں کا گاؤں اس تحریک میں کھڑا ہے، اس تحریک میں، اس فکر میں لگا ہے. اور یاد رکھو یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. عورتوں کی، خاص کر عورتوں کی قربانی اللہ تعالیٰ اسے تاریخ بنا دیتے ہیں. اٹھا کر دیکھیے ہسٹری کو، عورتوں کی قربانی کو تاریخ بنا دی. قیامت اسے قائم کر دی. وہ طاقت آپ کے اندر ہے، وہ لیول، وہ مقام آپ کا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ وہ مقام آپ کو دیے ویسے ہی آپ کو مدد بھی کرے. عورتوں کو، اور عورتوں کے اوپر خاص اللہ کی مدد ہے، عورتوں کے اوپر خاص اللہ کی حفاظت ہے.